बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 मार्च आज का दिन है और आज की जो ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने पहले जल्दी से रख दूं, उसके बाद फिर तफसील से उनका एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। कल बड़ी अहम मुलाकातें हुई, उसके बाद आपको याद होगा आर्मी चीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात थी, शहबाज शरीफ की जेन मैरियट से थी, इसहाक डार की बेल्जियम में न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस की मुलाकातें थी, डोनाल्ड लू की बहुत बड़ी हियरिंग थी। उसके बाद फिर आर्मी चीफ की आज शहबाज शरीफ के साथ बड़ी अहम मुलाकात। कल के जो बयानात हैं उसके बाद वाशिंगटन में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में एक बड़ी हलचल मची हुई है। डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा करें जिसकी वजह से इस वक्त आलमी मंजरनामे पर कैदी नंबर 804 छाया हुआ है। पूरे अमेरिका समेत दुनिया भर में इमरान खान के नाम का डंका बाज रहा है। उसकी वजह क्या है? डोनाल्ड लू के जो कल झूठ बोले गए वो पकड़े गए और सहूलतकार भी पकड़े गए। साजिशें सारी खुलकर अवाम के सामने आई और अब खान की रिहाई लाजमी नजर आ रही है। देखिए, डोनाल्ड लू की इस हियरिंग के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अमेरिकी कांग्रेसमैन खुलकर बरस पड़े, वहाँ मीडिया में बड़ा दबाव बढ़ गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के मुकदमात में तमाम तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली और इसके साथ साथ जो केपी में अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज शहबाज शरीफ के साथ एक बड़ी अहम तस्वीर जारी की गई और इसके साथ साथ इमरान रियाज ने भी बराह रास्त रेड लाइन आज तोड़ी है, वो भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ का बूट पॉलिशी का सफ़र जारी है। अपने सीनियर तरीन पार्टी रुकन वज़ीर दिफा को गंदी और नंगी गालियाँ देने के बावजूद उसका दिफा करने की बजाय जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का दिफा शुरू कर दिया और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून कह रहे हैं इन्हें कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। उसकी क्या वजह बड़ी तफसील से मैं आपको बताऊँगा। सेनेट में आज़म स्वाति, जुल्फ़ी बुखारी, सनम जावेद और मुराद सईद के कागजात मुस्तरद है, वो मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके बाद हाई कोर्ट के 4 जजेस भी अपॉइंट किए हैं जो मुस्तरद किए जाएंगे कागजात वो सुनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर भी एक बड़ा हुक्म आया है और काजी फायद साहब ने जहां एक ख़तरनाक बयान DHA के बारे में दे दिया कि शहीदों के नाम को बेचकर प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक बयान। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रोकना उम्मीदवारों को जो खिलाफ वर्जी इलेक्शन पर बात की है। मोनसलाई समेत जो 2-3 रहनुमा मुराद सईद और हमाद अजहर, इनके खिलाफ कौन सा प्लान बनाए सामने नहीं आ सकते। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड लू के बयान की वाशिंगटन, इस्लामाबाद, पिंडी में जो हलचल मची इस पर बात करें कि डोनाल्ड लू कहता है कि रजीम चेंज अपॉइंट मैंने नहीं करवाई, मेरा इससे कोई लेना, जिन्होंने किया वो जाने उनका काम। खान के केस में ये बाकायदा रिहाई दिलवाने वाला बयान है। हुकूमत को अब अदालत को ये फैसला करना होगा कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू की गवाही को तस्लीम करना है या रिजेक्ट करना है। अगर तस्लीम करें तो फिर इमरान खान पर गया बनाया जो मुकदमा है वो झूठ है, लोग है। अब ये झूठ अगर डोनाल्ड लू बोल रहा है तो फिर जनरल बाजवा को आर्टिकल 6 लगेगा, उस जुमरे में बुलाना पड़ेगा। इस मामले पर ये हालात इस नहज पर पहुंचे कि इमरान खान की देखें हुकूमत गिराने से लेकर अब तक कमोबेश एक मुहतात अंदाजे से के मुताबिक 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान, जो पाकिस्तान के कर्जे जितना मामला बनता है। खान की हुकूमत जब से गिराएगी, आप मईशत का सारा हिसाब किताब करें तो ये तकरीबन पाकिस्तान के मजमूई कर्जों जितना नुकसान इन 2 सालों में हुआ है जो रजीम चेंज ऑपरेशन में, इतना अफगानिस्तान को नहीं हुआ। तो ये 2 सालों के अंदर मुआशी तबाही, सियासी तबाही, ये सारी बड़ी मुल्क की मकबूल तरीन रहनुमाओं को जेलों में डाला, खान जेल में, पार्टी टूटी, 2 नंबर धांधली के जरिए जमहूरियत का शफखून हुआ, अवाम की बुनियादी हकूक की पामाली हुई, संगीन तरीन मामलात हुए कि यहाँ तक अमरीका मजबूर होकर सेनेट की सबसे बड़ी समात करने पर वहाँ मरकजी किरदार डोनाल्ड लू को बुला लिया। अब ये मामलात एक नया ट्विस्ट ले गए। डोनाल्ड लू ने तो अपने ऊपर इल्ज़ामात को झुटला दिया, कल की समात में उसने बहुत सी ऐसे बातें की, लेकिन ये मामला मज़ीद संगीन हो गया। उसकी मैं आपको बुनियादी वजूहात अगर बताऊं तो देखिए, सबसे बड़ा खान पर केस साइफर केस है। ये अमेरिका से आया। खान ने पब्लिक में अवाम के सामने 27 मार्च के जलसे में बात की कि साइफर क्यों हुआ। फिर उस पर बहुत से सवालात अब उठ चुके हैं, कानूनी निज़ाम पर, इदारों की अहलियत पर, हुकूमत के जायज़ नाजायज़ होने पर, इनकी काबिलियत पर एक पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। खान की रिहाई में देखें सबसे बड़ा अहम बुनियादी सवाल जो डोनाल्ड लू कह रहा है कि साइफर एक झूठ है। अगर आप डोनाल्ड लू की बात तस्लीम कर लें तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के इदारों की 2 मरतबा तस्दीक कहाँ जाएगी? इतने बड़े हाई लेवल पर से तस्लीम कैसे किया गया? एक दफ़ा खान के दौर में, एक दफ़ा शहबाज शरीफ के दौर में बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का अलामिया भी निकाला गया। शहबाज शरीफ की काबीना ने जो समरी मंजूर की उस पर ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत भी करार दिया गया और सबसे बढ़कर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर डिमार्श भी किया गया। अगर साइफर के वजूद पर बात करें कि वो नहीं आया, वो झूठ है, तो फिर ये मामलात कैसे हुए? फिर इमरान खान को साइफर पे 10 साल की सज़ा कैसे दी गई? और अगर साइफर मौजूद है, उसके मुंदरजात अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पहले तस्लीम कर चुका है, तो उसके अंदर ऐसी जो ज़बान थी जो इंटरसेप्ट की स्टोरी में साइफर लीक हुआ वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए अगर ना हटाया तो पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतेगा, ये सब मौजूद है रिकॉर्ड में। ये साइफर फिर जनरल बाजवा को क्यों आया डिप्लोमेटिक चैनल में दफ्तर खारजा के पास
کیوں نہیں آیا, پریس کانفرنسز کیوں ہوئی, سلامتی کونسلز کی میٹنگز کیوں ہوئیں, اور سب سے بڑھ کر عمران خان بے گناہ جیل میں کیوں قید ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں پہلے ہی اپنے اداروں پر اعتماد نہیں, اب اس معاملے کے بعد یہ اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا کہ لوگ اب کریں کس پہ اعتبار, اپنے اداروں پہ کریں, حکومت پر کریں, وزارت خارجہ پر کریں, امریکی عہدیداروں پر کریں, کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے یہ جو سوالات ہیں بالکل جائز ہیں. خواجہ آصف جس طرح آج کہہ رہا ہے مثال کے طور سے ننگی اور گندی گالیاں دی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے, یہ وہی لوگ ہیں جو رجیم چینج آپریشن میں شامل تھے, جنہیں یہ خواجہ آصف پارلیمنٹ میں بلانا چاہتا تھا, لیکن وزیر قانون اعظم زیر تارڑ کہتا ہے کہ انہیں ہم پارلیمنٹ میں نہیں بلا سکتے. اب آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں بلا سکتے اور سائفر کس طرح ان سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں اسی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 2018 میں الیکشن سے پہلے تمام وزراء کی کابینہ کی لسٹ بنائی گئی, میٹنگز کی گئی. جنرل باجوہ نے خواجہ آصف کو 2018 کے واٹس ایپ کے پیغام پر عثمان ڈار کے خلاف جتوایا. 2018 میں وفاق میں 25, پنجاب میں 40 نشستیں دلوائیں. اسی جنرل باجوہ جنرل فیض نے فضل الرحمان, بلاول سے, مریم سے خان کے خلاف 3 لانگ مارچ کروائے, دھرنے کروائے, حکومت گرانے کے ٹاسک دیے. اسی جنرل باجوہ جنرل فیض نے نواز شریف سے ڈیل کی, 50 روپے کے اسٹامپ پر اسے باہر نکالا, اس کی سٹیجڈ بیماری کروا کے, اور پھر کورونا کے دنوں میں شہباز شریف کو بلانے حکومت سنبھالنے والے یہی جنرل باجوہ جنرل فیض تھے, جو خود خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ 2019 میں خان کی حکومت کے 7 مہینے بعد ہمیں دوبارہ حکومت آفر کی گئی. اب اسی جنرل باجوہ نے ساری کی ساری نون لیگ نے مل کر انہیں قرآن پر حلف دے کے ایکسٹینشن بھی دی. پھر ان کے ساتھ وہی ڈیل لندن معاہدہ جو خان نے بتایا, پھر گرفتاریاں کروائیں, رہا کروایا, کیسز کرائے, ڈیلنگ کی, اور خود محمد زبیر کے بیان آج دیکھ لیں کہ مریم نواز کے کہنے پر 2 ملاقاتیں ہوئیں. خواجہ آصف اقرار کر چکا ہے کہ کس طرح ISI کے میس میں بیٹھ کے انہوں نے ٹوٹی ہوئی PDM کو دوبارہ جوڑا. یہ ٹی وی پر اس کے ریکارڈ بیان ہے. کس طرح عدم اعتماد لائے گی, سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگی, غیر ملکی سفارتکار ملا کے نور عالم خان جیسے 20 لوٹے بنائے گئے. کس طرح جنرل باجوہ نے پھر شہباز شریف کے ساتھ منی لانڈرنگ میں جو فرد جرم جس دن لگنی اسے وزیر اعظم بنوا دیا. پھر جنرل باجوہ نے کس طرح عمران خان پہ 200 سے زائد کیسز بنوائے, اور جو مریم نواز جلسوں میں کہتی نہیں ترازوں کے پلڑے برابر کرو, تو انہوں نے پلڑے کیسے برابر کیے, لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ پوری فیلڈ کیسے اکھاڑ دی. 2024 کا پورا الیکشن تحریک انصاف سے چھین کر, لوٹ مار کے, ڈکیتی کر کے ساری کی ساری حکومت ان لوگوں کو کیسے دی. جو کہتے تھے آصف زرداری لیاری گینگ کا سرپرست ہے, ہزاروں لوگوں قاتل ہے, میمو گیٹ اس نے لکھا, فوج کو غدار کا, وہ سپریم کمانڈر بن گیا. اور مزے کی بات, پاناما کیس میں جو JIT تھی اس میں DG ملٹری انٹیلیجنس کے طور پر جو لوگ بیٹھے تھے JIT میں, وہی آج سب سے طاقتور لوگ پاکستان کے پوری قوم کو بتا رہے تھے اس وقت نواز شریف کرپٹ ہے اور شہباز شریف کرپٹ ہے. آج وہی نواز شریف کو مقدمات میں سے بری بھی کروایا, اور اسی شہباز شریف کو جو 40% کرپشن میں سے پیسے لیتا تھا خود صحافیوں کو بتا کے اسے وزیر اعظم بھی بنایا. تو پھر یہ ساری باتیں کیسے تسلیم کریں؟ پھر سائفر بھی درست ہے, خان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ بھی غلط ہے. تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. خان کو تو دیکھیں عدالتوں نے صادق اور امین اور معصوم تک قرار دیا ہوا ہے. عمران خان کی باتوں کو تو قوم تسلیم بھی کرتی ہے اور مانتی بھی ہے. اس حساب سے سائفر بالکل موجود تھا. اس کا ثبوت انٹرسپٹ کی وہ سٹوری, ڈونلڈو کا جھوٹ, خود امریکی کانگریس مین ابھی وہ روکھنا نے جو بات کی کھل کر کہ ڈونلڈو کا صرف یہ ایک جھوٹ نہیں, اس کی تھوڑی سی اگر آپ تفصیل نکالیں تو بہت سارے اس کے جھوٹ آپ پکڑ سکتے ہیں. کل کی جو ہیئرنگ تھی اس میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے الیکشن کے متعلق بھی بڑا اہم بیان تھا کہ الیکشن میں دھاندلی اور مداخلت ہوئی ہے, دوبارہ الیکشن کروانا چاہیے, یہاں وہ تسلیم کر رہے ہیں. اور اس پوری ہیئرنگ میں ایک دفعہ لفظ نہیں سنا کہ آزاد اور منصفانہ الیکشن کہیں ہوں. یہ الیکشن کہتے ہیں اگر دوبارہ نہ ہوئے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر براہ راست برا اثر پڑے گا, اور خاص طور پر جو امریکی پاکستانیوں پر حملے ہوتے رہے اس کی بھی تفتیش شروع ہو چکی ہے. اب اس کے ڈونلڈو کے جھوٹ اور بیانات کے مطابق اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں, اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کل ہیئرنگ میں ایک بات کی کہ ویڈیو میں, جس کا اپنا ویڈیو بیان تھا, نیپال میں اس نے کہا جی میں اپنی بیوی کو نیپال میں ملا ہوں, وہاں محبت ہوئی, اس کی ویڈیو پڑی ہے, میری شادی ہوئی, بچے ہوئے. پھر دوسری ویڈیو میں کہتا ہے جی کہ اس کے بیانات دیکھے اور اس کی پروفائل دیکھے کہ جی مجھے میری بیوی ہندوستان میں ملی, وہاں محبت ہوئی, وہاں پیار ہوا, وہاں شادی ہوئی, وہاں بچے ہوئے. اب کل سینٹ میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے میری بیوی پاکستان کے افغان ریفیوجی کیمپ میں ملی, وہاں محبت ہوئی, پیار ہوا, شادی ہوئی, بچے. اور بندہ پوچھ رہا ہے کتنی بیویاں ہیں اور کتنا پیار ہے اور کتنے بچے ہیں اور کون کون سے ملک ہیں. تو یہ سارے دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہاں پر شدت سے باہو جی بھی یاد آئے, نواز شریف, آل شریف خاندان, ان کے بیانات بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہو, بڑی شدت سے یاد آئے. کیونکہ جھوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے انسان, یاد نہیں رہتا. ڈونلڈو بھول گیا ہوگا سب کچھ, اسی طرح میاں جی بھی بھول جاتے تھے, شہباز صاحب, نواز صاحب بھی. ڈونلڈو کی ہیئرنگ میں ایک بڑا اہم معاملہ, وہاں تنظیم ہے کوڈ پنک جو فلسطین کے حمایت میں بڑے احتجاج کرتی ہے, پوری دنیا میں نظر آتے ہیں. یہ اکثر و بیشتر جو بائیڈن اور ان کی تقاریر میں آپ امریکی دیکھیں بڑی بڑی جو کرتے ہیں فلسطین کے خلاف, تو وہاں لوگ شور مچاتے ہیں, جن زبردستی اس ہال سے گرفتار کرنے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی بہت سی. کوڈ پنک اس
تنظیم کا نام ہے. کل یہ بھی موجود ہے اپنی اس ہیئرنگ میں اور اس خاتون نے اپنے ہاتھ پہ فری 804 بھی لکھا ہوا تھا اور یہ پوری دنیا میں تصویر وائرل ہوئی. یہ وہاں پہ احتجاج کرنے آئے تھے لیکن اس سماعت سے پہلے ہی زبردستی نکال دیا گیا. تو اسی لیے یہ پھر انٹرنیشنل میڈیا اس طرح کی چیزیں اٹھاتا ہے. یہ 804 کون ہے؟ اب کل سے 804 ہر جگہ مشہور ہوا ہے. تو ڈونلڈ لو کو جہاں رگڑا لگا وہاں عمران خان کی یہ جو زیادتی اور ظلم ہے یہ بھی پوری دنیا کے سامنے آئی. امریکہ میں دیکھیں اس طرح کی باتیں جیسے پاکستان میں بھول جاتے ہیں وہاں نہیں بھولی جائیں گی. یہ الیکشن بائیڈن کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ معاملہ یاد رکھیے گا اس کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا. ابھی آج اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جو محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد اور شہباز شریف کی برطانوی سفیر کی ملاقات کے بعد اب آرمی چیف اور وزیر اعظم کی بڑی اہم ملاقات ہے. اس میں ایک تو SISF ایپیکس کمیٹی سے پہلے ہوئی, اس میں وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا. ظاہر ہے جو معاملات ڈسکس ہوئے پاکستان کی سیاسی معاشی استحکام کے متعلق اور وہ تمام معاملات وہی ڈسکس ہو گئے. آپ کو پتہ ہے خان کے بغیر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم تصویر جاری کی گئی جس میں شہباز شریف, مریم نواز اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ ادھر, بلوچستان کا وہ بگتی ادھر, اور ادھر انہیں کھڑا کرنا پڑا گنڈا پور کو. اب 18 مارچ کو پنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لکھ کر بیان دیا عدالت میں کہ علی امین گنڈا پور گرفتاری سے بچنے کے لیے چھپا ہوا ہے. تو عدالت نے پھر اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. اب علی امین گنڈا پور آج پنڈی میں موجود تھا اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی کھڑا تھا اور SIFC میں بھی موجود تھا, اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ ناقابل ضمانت وارنٹ ایسے ہی ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں جو باقی روپوش رہنما ہیں ان کی بھی بڑی اکثریت تو سامنے آ چکی ہے, عدالتوں سے ریلیف بھی مل چکی ہے, معاملات بھی حل ہو چکے, لیکن مراد سعید ہوا, مونس سلائی ہوا, حماد اظہر ہوا, یہ لوگ کیوں نہیں سامنے آنے دیے جا رہے, انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ آج مونس سلائی نے بڑا اچھا اس پہ بیان خود ہی بتا دیا کہ ہماری واپسی تب ہوگی جب خان کی واپسی ہوگی, کیونکہ ہمارے لیے نہ جیل والا نہ FIA والا منصوبہ ایک الگ پلان ہے اور یہ پلان بڑا خطرناک پلان ہے جس میں دیکھیں مراد سعید کا سب کو پتہ ہے, اسے کسی صورت پہ چھوڑنے پہ تیار نہیں. ارشد شریف کا وہ آئی وٹنس ہے وہ, اور حماد اظہر اور مونس سلائی کا بھی معاملہ یہی ہے. دونوں کے والدین آپ کو پتہ ہے, سوری حماد اظہر کے والدین تو نہیں, لیکن وہ جس طرح پھنسے ہوئے یہ چاہتے ہیں عوام کو موبلائز کرنے کے لیے یہ لوگ آ نہ سکیں, نے جلا وطن کیا. جس طرح ماضی میں آصف زرداری, بے نظیر بھٹو, الطاف حسین سب کو مخصوص دور کے لیے پورے پروسیس سے نکال دیا جاتا تھا, جب تک وہ فیصلہ ساز میدان میں رہیں یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے. اسی طرح باقاعدہ طور پر یہی کوشش عمران خان سے کیسے کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ایسا سامنے نہ آئے. خان کو یہ آپشن بار بار جو دے رہے ہیں, ابھی حامد میر کا بیان آ گیا سامنے کہ خان کے پاس جو کچھ لوگ پیغام لے کر گئے, ڈیل لے کر گئے کہ آپ چلے جائیں, خان نے ان سے کہا کم از کم اس زندگی میں تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو یا میں جاؤں پاکستان چھوڑ کے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب عمران خان تو ایسا معاملہ کریں گے نہیں. عمران خان کو انہوں نے واضح طور پر یہ ڈیل بارہا طریقے سے آفر کی ہوئی ہے کہ ملک سے چلے جائیں, کیسز ختم ہوں گے, حکومت چلنے دیں, اس کے بعد آپ واپس آ جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کسی صورت میں عمران خان اس چیز پر تیار نہیں, اور عمران خان نے تو اس حکومت کے گرنے کا وقت دے دیا ہے کہ یہ خود گرائیں گے اور یہ آپ کے سامنے یہ حکومت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ثبوت دوں. ابھی چین اور IMF کے درمیان آپ کو 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے, بہت بڑا پھڈا ہے ان کے درمیان. اب جو بڑی لڑائی ہے اس کے اثرات براہ راست پاکستان پہ آئیں گے. جو خان نے 5-6 مہینے کا وقت دیا, بڑی سوچ بچار کے بعد دیا ہے. $1 ارب انہوں نے IMF سے لیا ہے. اب چین کے جو CPEC کو بند کرنے کی جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, اب ہوگا کیا؟ یہ شی جی پنگ چین کے صدر کا خواب ہے. CPEC یاد رکھیں $67 ارب لگا چکے ہیں. $67 ارب لگا کے وہ کیا خاموش ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے؟ ذرا کامن سینس کی بات ہے, سوچ لے ذرا. یہ بے وقوفی ہے. امریکہ اور IMF آپس میں لڑ رہے ہیں, سوری چین اور IMF. ایک طرف $8 ارب کا پیکج ہے, دوسری طرف چین کے $67 ارب ہے, اور چین کے 30% قرضے پاکستان نے دینے ہیں. تو یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس آپ کو پتہ ہے جس طرح کچلی جاتی ہے اسی طرح یہ تباہی بربادی مچے گی. اور یہ معیشت نہ چلنے کا, سیاسی استحکام نہ آنے کا جو عمران خان نے کہا بالکل درست کہا. اس وقت چونکہ یہ طاقت کے گھوڑے پر سوار ہیں اور یہ سمجھ رہے یہ ساری طاقت ان کی ہے, یہ جب گھوڑے سے اتریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا طاقت تو ساری گھوڑے کی تھی, تو حالات بدلیں گے, انہیں اندازہ ہوگا. یہ بجھتے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ کے آپ مناظر کچھ عرصہ دیکھتے رہیں گے. ظاہر ہے یہ ظلم و ستم جو ابھی پرویز الہی کا میں دیکھ رہا تھا, اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سمر میں, آپ کو پتہ وہ جیل میں قید ہے, اور عمران خان کے اوپر جس طرح کتنے مقدمات ہیں. آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹس کا لسٹ تو لے کر آؤ, ذرا دیکھیں تو صحیح کیا کیا تم نے بنایا ہوا ہے. تو حقیقی معنوں میں اس وقت تو یقین کریں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ عمران خان کے اوپر کتنے کیس ہیں, وکلا کو بھی یاد نہیں ہے. اب اتنے کیسز نے بنائے. خان کی تصویر ابھی تک انہیں گوارا نہیں. پنجاب اسمبلی میں خان کی تصویر آئی تو یہ جو ان کے ملازمین ہیں کمپنی کے وہ سارے واک آؤٹ کر گئے, حالانکہ اسی ایوان میں نواز شریف کی تصویریں اٹھا اٹھا کے لہراتے وہ آٹے کے تھیلوں پہ بنانے کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی اس کا بیان دیکھیں, کہتا ہے ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم مانتے ہیں کہ عوام نے ہمارے بیانیے کو نہیں سراہا اور نون لیگ کو کامیاب نہیں کیا, اسی لیے نواز شریف نے خود کو پیچھے کیا. اور بندہ پوچھے جب کامیاب نہیں کیا تو نواز شریف پیچھے ہوا تو شہباز شریف کیسے آگے آ گیا؟ یہ تو سیدھی سادھی آپ کو پتہ ہے بات ہے, چارج شیٹ ہے.
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کی بھی بغاوت آپ کو پتہ ہے. عمران ریاض کو منع کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی ریڈ لائن ہے ان کی پنجاب کی ناجائز وزیر اعلیٰ میڈم تھیف منسٹر، اس پر بات نہیں کرنی. نے ابھی ٹویٹ کی ہے ابھی آگے، لیکن پروگراموں میں مختلف چیزوں پر پتہ چلے گی کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اور بھی بہت ساری اہم خبریں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے وی لاگ تک کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.